लेकिन क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर जलाने की धमकी दी थी। अब बात यह किताबों वालों ने लिख दिया है, क़यामत तक लोग इससे जान नहीं छुड़ा सकते। और ये जो रवायत है ना कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु गुस्से की हालत में हजरत फातिमा ज़हरा के घर दाखिल हुए और कस्में खाकर कहने लगे कि मैं इस घर में जमा होने वाले तमाम लोगों को जलाकर राख कर देने का हुक्म जारी करता हूं। ये मुसन्नफ इब्ने शैबा की रवायत है। लेकिन आपको एक बात मैं समझाता चलूं, ये घर है क्या, इस घर की फजीलत क्या है। ये खुदा की इज्जत की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मरते वक्त ये अफसोस किया है, काश ये काम हमसे ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, नाज़रीन हज़रात, आपने शाह साहब की बात सुनी। सरासर धोखा है, फ़रेब है, मकर है और ज़्यादती है। अगर ये लोग अहले बैत के मुहिब हैं तो फिर दुश्मनों की कमी नहीं। इससे बड़ी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा की गैरत पर और जुरत पर कोई दाग नहीं है और कोई इल्ज़ाम नहीं है। आप देखें कि आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। ये शाह साहब से मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ, शाह साहब, अगर आपके घर में आके कोई चौधरी धमकी दे, कोई बड़ा आदमी, तो आप बर्दाश्त करेंगे? अगर करेंगे तो फिर आपकी गैरत किधर गई? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप क्या रद्द अमल करेंगे, क्या नोटिस लेंगे? तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप साबित करें कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इसका कोई नोटिस लिया। अगर ये बात सच्ची है, अगर ये बात सच्ची है तो आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? ये आपकी मोहब्बत है हज़रत अली के साथ? ऐसे होते हैं मुहिब? तो ये आप सिर्फ़ अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहे, आप अली मुर्तज़ा शेर खुदा की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। फिर आपने झूठ बोले इसके अंदर, आपने कहा ये जान कोई नहीं छुड़ा सकता। अच्छा, हमारी किताबों में जो भी बात आ जाए, चाहे झूठी हो, मौजू हो, क्या हमारा ये दावा है कि हमारी किताबों के अंदर सारी बातें सही हैं? पहली बात तो ये है, क्या हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम हर तरह की रवायत को कबूल करें? असूल होते हैं अपने मज़हब के, क्या राफ़ियों की किताबों के अंदर जितनी रवायतें हैं वो कबूल करते हैं? उनके अक़ीदे और नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई रवायत नहीं है। उनकी हदीस की किताबें या तारीख़ की जितनी किताबें हैं वो सारी कुरान पाक की तरह हैं, ला राइब हैं। तो ऐसी बात नहीं होती। ये मकर फ़रेब जो है ये आप आवाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। फिर शाह साहब ख़ुद कोरे हैं, बिल्कुल। आप देखें, इनको किसी ने तैयार किया है। जिस तरह बच्चे को पट्टी पढ़ाते हैं ना, या तोते को वो सबक पढ़ाया जाता है, तो इस तरह शाह साहब को ये रटाया गया है। समझ आ गई बात की? फिर इससे अगली जो बात शाह साहब ने की, वो कहा कि अहले सुन्नत के उलमा ने इस रवायत को सही माना है। ये भी झूठ है सरासर। फिर आगे फिर उन्होंने नफ्सियाती एक मार देने की कोशिश की आवाम को कि ये घर कितना अजीम है, जिस घर में ये दाखिल हो गए, उन्होंने धमकी दी। अल्लाह ताला मकर करने वालों को ज़लील करे। सबसे पहले तो बात तो साबित करें। जब बात ही झूठी है तो फिर आप एक झूठी बात को बुनियाद बना के तो रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ धोखा करना चाहते हैं। जो कम इल्म ला इल्म अवाम है उसके ईमान से घेर रहे हैं आप। उन्हें ये झांसा दे के घर बड़ा अजीम है और उमर फ़ारूक ने इस तरह किया। और यही तरीक़ाकार है इन लोगों का कि झूठी बातों को बुनियाद बना के अवाम के दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होती है, इल्म होता नहीं है कि ये बात जो अबू बकर सिद्दीक़ के ख़िलाफ़ हो रही है, उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ हो रही है, ये झूठी है। और आवाम हमारी इतनी ज़हमत नहीं करती कि आलिम दीन से रब्ता कर लिया जाए। मेरे साथ एक दोस्त ने रब्ता किया कि ये एक वीडियो किसी ने भेजी है राफ़सी ने कि सुन्नी आलिम दीन ये कह रहा है। और ये बताइए क्या जो अबू बकर सिद्दीक़ उमर फ़ारूक की तौहीन करे वो भी सुन्नी होता है? वो आलिम दीन सुन्नी है? कितने झूठ और मकर इख्तियार किए गए। फिर इससे आगे शाह साहब ने को बड़ा झूठ बोला और कसम उठा दी, झूठी कसम, कि अल्लाह की कसम अबू बकर ने यह कहा था मौत के वक़्त के हमसे ये गलती हुई है। ये साबित करें, हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जुर्रत है तो साबित करें ये बात सही सनद के साथ साबित करें कि अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहा। तो इसलिए ये जो उलमा होते हैं उनकी शान नहीं होती ये मकर करना, झूठ फराब दगे से काम लेना, झूठी रवायतें हैं उनको बयान करके कहना जी देखो ये हो गया वो हो गया। और फिर शर्म आनी चाहिए
ابو بکر صدیق کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے، عمر فاروق کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے، یہ ان کی ذات پہ حملہ، ان کی شان پہ حملہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کے دین ایمان پر حملہ ہے۔ اور آپ لوگ کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے جس کو آپ اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے 25 سال تک ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، کوئی ہے بندہ اس کا انکار کر سکے؟ کتابوں کے اندر موجود ہے، رفسیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تلخیص الشافی کے اندر توسی نے تسلیم کیا کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے، مسلمات میں سے واضح ہے کہ حضرت علی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو آپ کی نمازوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر علی مرتضیٰ شیر خدا نے بیعت کی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین کی، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، رافضیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ روزہ کافی پڑھ کے دیکھ لیں، احتجاج تفسیر وغیرہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان کی بیعت کی۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، مخالفت نہیں کی، احتجاج نہیں کیا، بلکہ صلح رکھی، محبت رکھی، تعامل رکھا۔ اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ادھر امام حسین جو ہے وہ یزید کے سامنے سارا کچھ دے کے اس کو قبول نہیں کر رہے، تو باپ جو شیر خدا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر یہاں جھوٹی بات بنانا، جی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی تم صبر کرنا، صبر کرنا، یہ صبر نہیں ہوتا، اس طرح کی بات رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل افطرا ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے نبی علیہ السلام پر، مولا علی شیر خدا پر۔ اگر مولا علی جیسی شخصیت شیر خدا نے سارا کچھ لٹتے دین لٹتے دے کر، اہل بیت کی توہین دے کر خاموشی اختیار کرنی تھی تو پھر دنیا کے اندر اور کون ایسا بندہ ہوگا جسے اجازت ہو؟ پھر ساری دنیا ایسے ہو جائے، سارے مسلمان، پھر اہل کشمیر کو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ صبر جائز ہے تو اس وجہ سے یہ باتیں بھی جھوٹ ہے، الزام ہے، اور یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ اور یہ بھی بات جو ہے پکی ہے، اور کتابوں کے اندر، رفسیوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، فروع کافی کے اندر موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی عمر فاروق کے گھر میں تھی، نکاح میں تھی۔ تو حضرت علی پاک نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اس سے اگلی بات، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر ہے۔ کیا آپ رکھ سکتے ہیں نام شاہ صاحب؟ آپ عمر نام رکھ سکتے ہیں؟ اور یہاں یہ بھی فرمائیں شاہ صاحب کہ آپ کا حضرت عمر فاروق کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے، فتویٰ بھی لگائیں۔ تو یہ بھی ذرا اپنا عقیدہ کھول لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے عمر فاروق کے بارے میں آپ، اور وہ اپنے خیال کا اظہار کر کے پھر آپ بتائیے گا کہ آپ اہل سنت رہے ہیں، ساتھ جو لکھا ہوا ہے سنی عالم دین۔ تو اس وجہ سے تو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایک طرف قرآن ہے جو ان کی شان بیان کرے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ تین ہی گروہ ہیں اس امت کے تین ہی گروہ ہیں، سابق اول مہاجرین، سابق اول انصار، اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک، چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے۔ ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، انہی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تو ابو بکر، عمر، عثمان یہ سابقین مہاجرین میں سے ہیں، اولین مہاجرین میں سے ہیں، جن کو قرآن کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہارے پیر ہیں، مرشد ہیں، تمہارے رہنما ہیں، امام ہیں، جتنے مہاجرین اولین اور انصار ہیں، قیامت تک جو ان کی اتباع کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ اتباع کرے گا وہ ایسا ہے، اسے اللہ کی رضا ملے گی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جن کی شان قرآن بیان کرے تو ان کے خلاف ایسی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کی طرح منہ کر کے تھوکنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کہ جن کو مولا علی شیر خدا جن کی تعریفیں کریں، آپ کو یہ بات تو نظر آ گئی، یہ روایت نظر آ گئی، آپ کو یہ نظر نہیں آیا بخاری شریف سے لے کر تمام کتابوں میں علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو تعریفیں کی ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کی، وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ اپنے سے افضل اعلیٰ کہا ہے، انہیں امام الہدا کہا ہے، خلفائے راشدین کہا ہے، اور ان کی اتباع کو آپ نے نجات کا ذریعہ فرمایا ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی نے ان کی تعریفیں کی ہیں، امام زین العابدین نے ان کی تعریفیں کی ہیں، امام باقر جعفر صادق نے، امام زید نے ان کی تعریفیں کی ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کی، کہا کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں۔ امام زید سے پوچھا گیا کہ ابو بکر، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ہم نے اپنے گھر والوں سے ان کے بارے میں خیر کی باتیں سنی، اچھی باتیں، ہم بھی ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے کہ میں نے شاہ نواز شاہ کو یہ غلط حرکت کرتے دیکھا، ایک بندہ بیان کرے، تو کیا آپ تسلیم کر جائیں گے؟
آپ کے ماننے والے تسلیم کر جائیں گے کہ کہیں گے نہیں یار پہلے تحقیق کر لو، بات کی تحقیق کرو؟ بھائی خبر واحد، ایک طرف خبر واحد ہو، دوسری طرف قرآن ہو، مولا علی کے فرمان ہوں، اہل بیت کی ائمہ کے ارشادات ہوں، ابو بکر عمر عثمان کے انہوں نے شانیں بیان کی ہوں، ان سے بیعت کی ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، ان کی تعریفیں کی ہوں، اپنے بچوں کے نام رکھے ہوں، تو ایک کمزور سی روایت وہ بھی جس کے اندر راوی ایسا ہے کہ جو موقع پر موجود ہی نہیں ہے. یہ جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی شاہ صاحب نے دھڑلے سے بیان کی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس کے اندر جو زید بن اسلم ہے یہ ایسا ہے کہ یہ موقع پر موجود نہیں ہے. یہ آپ عربی جو چھاپا ہے اس کے اندر آپ حاشیے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے اندر یہ جرت ہے تو وہ ثابت کرے کہ موقع پر موجود تھا. یہ باپ بیٹا دونوں زید اور اسلم دونوں اس وقت موجود نہیں تھے. تو ایک بندہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہے، اتنا بڑا الزام لگا دے، کہیں اور بیٹھا ہو اور کہہ دے، یا بعد میں آنے والا ہو کہہ دے میں نے شاہ نواز شاہ کو چوری کرتے دیکھا یا شراب پیتے دیکھا، تو آپ قبول کر لے گا کوئی بندہ؟ آپ قبول کریں گے؟ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ بالکل اس کے اندر انقطاع زمانی ہے، راوی اور اس واقعے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے سراسر. اگر آپ زحمت کر لیں نا اس سے اگلی روایت پڑھ لیں اسی کتاب کی، تو شاید آپ کو کچھ خیال آ جاتا کہ میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے لگا ہوں اور رسول اللہ کی امت کے ساتھ میں زیادتی کرنے لگا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کرنے لگا ہوں، شاید آپ کے اندر کوئی خوف آ جاتا. اس سے اگلی روایت جو ہے اس کے اندر حضرت حذیفہ راوی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، پس تم ان دونوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے، میرے بعد جو فاقتدوا باللذین من بعدی، جو دو میرے بعد، واشارہ الی ابی بکر و عمر، اور آپ نے کیا کیا کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی اقتداء کرنا. آپ اگر یہ پڑھ لیتے آپ نبی علیہ السلام نہیں جانتے کیا ہوگا. اگر ایسی بات ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہوتی، ابو بکر صدیق ایسی شخصیت ہوتی، تو نبی علیہ السلام کہتے ان کی اقتداء کرو. اس کو تسلیم کریں گے آپ روایت کو؟ اس سے اگلی مزید آپ روایت پڑھ لیتے تو مولا علی شیر خدا اپنے سے افضل کہہ رہے ہیں. یہ روایت جو ہے عبد خیر سے، جو آپ کا خصوصی مرید ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کا، کہتے ہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو یہ کہتے سنا نبی علیہ السلام کو اس بہترین حالت میں موت آئی جس بہترین حالت میں انبیاء کو موت آتی ہے. پھر علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، پھر فرمایا اس کے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، انہوں نے رسول اللہ کے عمل اور آپ کی سنت کے مطابق کام کیا. پھر ابو بکر صدیق کی موت بھی بہترین حالت میں آئی جس پر کسی آدمی کو بہترین موت آ سکتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین شخص ہیں، یہ علی فرما رہے ہیں. یہ بھی مصنف ابن شیبہ شاہ صاحب، آنکھیں کھولے ذرا، قبر میں جانا ہے، توبہ کر لیں پہلے. پھر عمر فاروق کو خلیفہ بنایا گیا، چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے عمل اور سنت کے مطابق عمل کیا. پھر ان کو بھی اس بہترین حالت میں موت ہے جس پر کسی کو آ سکتی ہے، بہترین موت، آخری دم تک عمر فاروق جو ہے وہ کار بند رہے سنت پہ، اور بہترین باعزت موت آئی ہے. اور حضرت عمر اس امت میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کے بعد بہترین شخص تھے. یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. یہ آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی باتیں ساری؟ بخاری شریف سے لے کر ساری کتابوں کے اندر الحمدللہ مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کی زبان سے ابو بکر عمر کی تعریف موجود ہے. اور اسی طرح باقی جو اہل بیت کے امام ہیں، امام جعفر صادق ہے، امام باقر ہے، امام زید ہیں، امام حسن ہے، مولا علی شیر خدا کا میں نے عرض کر دیا، تو سارے اماموں نے ان کی تعریفیں کی ہیں. تو گھر والے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کو زیادہ خبر ہے جو آپ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے. اس لیے پھر یہ دیکھیں اس واقعے کے متعلق ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بالکل واضح فرما دیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ فرمایا این قصہ سراسر واہی و بہتان و افتراست، یہ بالکل جھوٹ ہے صاف یہ قصہ. اسی طرح عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے نبراس کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھر جلا دیا جائے، حالانکہ اس کے اندر فاطمہ زہرا تھی، حسنین تھے. آپ فرماتے ہیں قلنا کذب محض، آپ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بالکل صاف واضح جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے یہ. اور میں علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان آپ کو سنا دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مولا علی شیر خدا کا قول جو ہے ارشاد نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اچھی باتیں پھیلاؤ،
جو معروف ہیں، جو بہترین ہیں، جو کچی باتیں ہیں اور جو بیہودہ باتیں ہیں، واہیات ہیں، ان سے عوام کو بچاؤ، کچی باتوں کو چھوڑ دو، جو معروف ہیں وہ باتیں بیان کرو۔ امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایک اصول ہے علی المرتضیٰ شیر خدا نے دیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ جب روایت کرو کسی بات کو، یہ سوچ لو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اس سے امت کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ بڑی آپ نے شاہ صاحب آپ نے سمجھا میں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، اور میں نے اہل بیت سے بڑی محبت کا اظہار کر لیا، یہ آپ دھوکے میں ہیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مہربانی کریں، آپ کسی سنی عالم دین جو مستند عالم دین ہے، محقق ہے، اس کے پاس جائیں، آپ کی انشاءاللہ سارے جتنے بھی اعتراضات ہیں، شکوک و شبہات دور ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ یک طرفی فیصلہ نہ کریں، آپ صرف جو دشمن ہیں اہل بیت کے بھی اور صحابہ کے بھی، رافضیوں کے آپ ساتھی بن کے ان سے آپ تربیت حاصل کر کے، تو ایسے آپ الزام صحابہ کرام پر نہ لگائیں، یہ اصل میں اہل بیت پہ الزام ہے۔ اور یہ حوالہ بھی کارآمد رہے گا کہ جو ابن ابی حدید ہے جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، اس نے بھی اس کا رد کیا، جو معتزلی ہے اور شیعی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بالکل صحابہ کرام عام کسی جو عادل مسلمان ہے اس کی ذات پر ایسی باتوں سے الزام نہیں لگایا جا سکتا، چاہے جائے کہ صحابہ کرام کی ذاتوں پر جن کی صداقت قرآن بیان کرے۔ تو وہ کہتا ہے یہ مشہور یا متواتر روایت نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے ہی بالکل بے اعتبار ہے اور جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ تو صحیح سند یہ ترخیص شافی پڑھ کے دیکھ لیں، توسی اس نے واضح لکھا ہے، جتنی ابو بکر صدیق عمر فاروق کی شان میں روایتیں تھیں اس نے یہ کہہ کے رد کر دی کہ یہ اخبار احاد ہیں، یہ خبر واحد ہے، اس کو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، یہ ان کا بھی اصول ہے۔ تو اس وجہ سے آئندہ بھی یہ شاہ صاحب کے لیے، شاہ نواز شاہ صاحب کے لیے اور دیگر جتنے اہل سنت کے احباب ہیں ان کے لیے عرض کروں گا، یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے، کلیہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ ایک طرف قرآن کی نص ہو، دوسری طرف عام سی روایت ہو، تو اس کے اندر اتنی جان نہیں، اس کی پاور نہیں ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ٹکرائے، اس کو رد کیا جائے گا، قرآن کو تسلیم کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سورہ توبہ آیت نمبر 100 11واں پارہ۔ تو بالکل واضح ہے اس کے اندر کہ قرآن پاک نے ان کو امام کہا ہے، مہاجرین اولین اور انصار کو، تو یہ ہستیاں وہ ہیں، ان کی شان میں بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے خلاف بات کرنے کے لیے اس طرح کی کچی باتیں اور توڑ موڑ کر کے جھوٹ بول کے، یہ نہ کوئی دین کی خدمت ہے، نہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، اپنی جان پہ ظلم ہے اور امت مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے انتشار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔